नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर रहे थे। तो आज इस सिलसिले की तीसरी नशिस्त है। आज हम बात करेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का बुतों से ऐलान बिरत। जब कौम ने दावत तौहीद को तस्लीम ना किया बल्कि अपने बुतों के बारे में अपने एतकाद का ज़बरदस्त इजहार किया, तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनके माबूदान बातला से बेजारी और बिरत का ऐलान फरमाते हुए फरमाया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो मैं उनसे बेजार हूँ। तुम जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो वो और तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत ना दो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज के साथ उन्हें चैलेंज कर दिया, इनके मबूदों से लाताल्लुकी का इजहार फरमाया, उनकी तहकीर फरमाई और वाज़ेह फरमाया कि ये बुत कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये तो बेजान जमादात हैं। जो हुक्म दूसरे जमादात का है वही हुक्म इन बुतों का है। जितनी ताकत दूसरे पत्थरों में है इतनी ही इनमें है। अगर तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है कि ये किसी की मदद कर सकते हैं या नफ़ा दे सकते हैं, या तो मैं ऐलान करता हूँ कि मैं इनसे लाताल्लुक हूँ, इन पर लानत भेजता हूँ। तुम अपने तमाम वसाइल और पूरी ताकत से जो कुछ कर सकते हो इसका प्रोग्राम तय करके कर डालो। मुझे एक घड़ी की भी मोहलत ना दो। मुझे तुम्हारा कोई खौफ और परवाह नहीं। मजीद फरमाया, मैं अल्लाह पर जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है भरोसा रखता हूँ। ज़मीन पर जो भी चलने फिरने वाला है वो अल्लाह ताला उसको चोटी से पकड़े हुए है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है, यानी मेरे एतमाद अल्लाह पर है। जो कोई उसकी पनाह में आए और उसका सहारा तलब करे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हूद अलैहिस्सलाम का यह चैलेंज नाकाबिल तरदीद सबूत है कि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे, और मुखालफीन जहालत और गुमराही की वजह से गैर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। क्योंकि वो लोग हूद अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, ना कोई तकलीफ दे सके, इससे साबित हो गया कि हूद अलैहिस्सलाम का पैगाम सच्चा था और उन लोगों का अकीदा बातिल और गलत था। इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही दलील पेश की थी। फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर तुमको मेरा तुम में रहना और अल्लाह की आयतों से नसीहत करना नागवार हो तो मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो, और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा न रहे। फिर वो काम मेरे हक में कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने भी यही बात फरमाई थी। और जिन चीज़ों को तुम इसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता, इल्ला ये कि मेरा परवरदिगार ही कोई अमर चाहे। मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किए हुए है। क्या तुम ख्याल नहीं करते? भला मैं उन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम उससे नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाज़िल नहीं की। अब दोनों फरीकों में से कौन सा फरीक अमन और जमीयत खातिर का मुस्तहिक है? अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मखलूत नहीं किया उनके लिए अमन और जमीयत खातिर है,
اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خوب جانتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی، کیونکہ قوم نے آپ کی ہر نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور آپ کو جھٹلا دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ سو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت مزید فرمایا، کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے، جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے، کہیں مختصر طور پر اور کہیں تفصیل سے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ دوسری جگہ سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر متکبر و سرکش کا کہا مانا، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ مزید ایک جگہ سورہ شعراء میں ارشاد ہے کہ سو انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلا کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ تفصیلی بیان کی مثال سورہ احقاف کے حوالے سے گزر چکی ہے۔ اس میں عذاب کی ابتدا کا ذکر ہے کہ شروع میں ان سے بارش روک لی گئی تھی اور وہ قحط میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے بارش کی دعا کی، اس کے بعد انہیں آسمان میں بادل نظر آیا تو انہوں نے اسے رحمت کی بارش والا بادل سمجھا، حالانکہ وہ عذاب والا بادل تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی ہے جس کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کرتے تھے، یعنی عذاب ہے۔ اس میں ان لوگوں کے اس قول کی طرف اشارہ ہے، اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آ جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت اس طرح کی، اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا، یعنی پوری مدت یہ آندھی مسلسل چلتی رہی۔ ایک قول کے مطابق اس عذاب کی ابتدا جمعہ کے دن ہوئی تھی اور ایک قول کے مطابق بدھ کے دن۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارشاد ربانی ہے، سو اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے مرے پڑے دیکھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ انہیں کھجور کے درختوں کے ایسے تنوں سے تشبیہ دی گئی ہے جن کے سرے الگ ہو چکے ہوں، کیونکہ ہوا آدمی کو اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی، پھر اسے سر کے بل پھینک دیتی تھی، جس سے سر پاش پاش ہو جاتا تھا اور دڑ باقی رہ جاتا، جیسے کھجور کا تنا جس کے پتوں اور پھلوں والا حصہ کاٹ دیا گیا ہو وہ پڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ یعنی وہ دن ان کے لیے منحوس تھا جس کا عذاب ان پر ہمیشہ رہے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مسلسل نحوست والا دن بدھ کا دن ہے، اس وجہ سے وہ بدھ کو نامبارک دن قرار دیتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے اور قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ دوسری آیت میں ارشاد ہے، پس ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ وہ 8 مسلسل ایام تھے۔ اگر یہ دن بذات ہی منحوس ہوں تو ہفتے کے 7 دن منحوس ہونے چاہیے جن میں عذاب جاری رہا، اور اس کا کوئی قائل نہیں۔ اصل میں نجسات کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن ان کافروں کے لیے منحوس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی، یعنی جس سے کوئی خیر حاصل نہ ہوئی، کیونکہ ایک اکیلی یک طرفہ ہوا سے نہ بادل اٹھتے ہیں نہ درخت برابر ہوتے ہیں، اس لیے یہ بانجھ کہلاتی ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور وہ ہر چیز کو اس طرح ٹوٹی پھوٹی تباہ حال کر دیتی تھی کہ اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مدد صبا یعنی مشرقی ہوا کے ذریعے سے کی گئی اور عاد کو دبور یعنی مغربی ہوا کے ذریعے سے تباہ کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے جو کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ مزید فرمایا، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ جب قوم عاد نے آسمان میں جمع ہوتے ہوئے بادلوں کو دیکھا تو انہیں برسنے والے بادل سمجھا، لیکن یہ عذاب کے بادل تھے۔ انہیں امید تھی کہ اس بادل سے رحمت حاصل ہوگی، لیکن انہیں بری چیز حاصل ہوئی۔ ممکن ہے عذاب سے مراد وہ انتہائی ٹھنڈی تیز آندھی ہو جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، جس کی وجہ سے کوئی شخص زندہ نہ رہا۔ یہ ہوا پہاڑوں کے غاروں میں بھی داخل ہو جاتی تھی اور لوگوں کو ان سے نکال لاتی تھی اور پھر ہلاک کر دیتی تھی، اور ان کے مضبوط مکانوں اور پختہ محلات کو مسمار کر دیتی تھی۔ انہیں اپنی قوت اور طاقت پر فخر تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ان پر وہ ہوا مسلط کر دی جو ان سے زیادہ طاقتور تھی۔ ممکن ہے
کہ بعد میں یہی ہوا بادل آ جانے کے باعث بنی ہو، جسے بچے کھچے کافروں نے رحمت والا بادل سمجھا ہو، لیکن اللہ نے اسے ان پر عذاب اور آگ کا باعث بنا دیا۔ جیسے متعدد حضرات نے ذکر کیا ہے، اس طرح ایک ہی قوم پر مختلف عذاب نازل ہوئے ہوں گے، جس طرح اہل مدین پر مختلف عذاب آئے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہترین اسوہ دیا ہے۔ گزشتہ کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے امت کو نصیحت فرمائی کہ وہ آندھی وغیرہ کو دیکھ کر مندرجہ ذیل دعا پڑھا کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ وہ دے کر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں، جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا۔ آپ کبھی باہر تشریف لے جاتے اور کبھی اندر تشریف لاتے، پریشانی کی حالت میں کبھی آتے کبھی جاتے۔ جب بارش نازل ہو جاتی تو آپ کی پریشانی دور ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیفیت محسوس کر کے دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، شاید یہ وہی صورتحال ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا، جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو بولے، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ قوم عاد نے حق ماننے سے انکار کیا اور اپنی قوت پر ناز کرتے ہوئے اسے جھٹلایا تو گویا انہوں نے عذاب الہی کو دعوت خود ہی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں اس کا ذکر یوں فرمایا، جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ بالآخر قوم نے کفر و جہالت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے عذاب کا مطالبہ کر دیا جو بہت جلد پورا کر دیا گیا۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے انہی کی بابت فرمایا، اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے اور بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے جو کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اور سورہ زاریات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر چلتی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اور سورہ نجم میں ارشاد ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور ثمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹخا، پھر ان پر چھایا
جو چھایا تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ اور سورہ قمر میں ارشاد فرمایا عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اور سورہ الحاقہ میں انہی کے بابت فرمایا رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا، اللہ نے اسے 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کافر امم کی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی منکر قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور انہیں بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ سورہ فجر میں ارشاد ہے کیا آپ نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام زمین میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ زمین میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ قوم عاد کا ذکر سورہ توبہ، سورہ ابراہیم، سورہ فرقان، سورہ عنکبوت، سورہ صاد اور سورہ قاف میں بھی وارد ہے۔ ہم نے اپنی تفسیر میں اپنے اپنے مقام پر ان واقعات کے بارے میں بیان کیا ہے، الحمدللہ۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی شروع کی وہ قوم عاد تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس فرمان سے واضح ہے۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ عطا کیا، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ قدآور اور طاقتور بنایا تھا۔ سورہ مومنون میں ارشاد ہے پھر ان میں کے بعد ہم نے ایک دوسری جماعت پیدا کی، اس سے مراد بھی ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہی قول صحیح ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس آیت میں قوم سمود کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہے تو انہیں وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز میں آن پکڑا، تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا، اور چیخ جیسی تیز آواز سے صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ اور قوم عاد کی بابت ارشاد باری تعالیٰ ہے انہیں نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا۔ ان حضرات کے اس قول کے باوجود یہ ناممکن نہیں کہ اس قوم پر چیخ کا عذاب بھی آیا ہو اور آندھی کا عذاب بھی، جیسے مدین والے اصحاب الایکا تھے کہ ان پر کئی قسم کے عذاب بیک وقت نازل ہوئے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ قوم عاد کا زمانہ سمود سے پہلے کا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عاد کے لوگ اکھڑ مزاج، سرکش، کافر اور بت پرست تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر ان میں بھیجا، جس نے انہیں اللہ کی طرف، اس کی توحید اور خالصتاً اس کی عبادت کی طرف بلایا۔ انہوں نے اس کی تکذیب، مخالفت اور گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شدید سزا کی لپیٹ میں لے لیا۔ دوستو، یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ جو آج ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا۔ اگلی نشست میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے۔
حضرت حود علیہ السلام کا قصہ ہم نے 3 نشستوں میں بیان کیا، تو آج ہم اس قصے کو مکمل کرتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں ہمیشہ اپنے سیدھے راستے پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، تکبر، ہوس اور غلط روشوں سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔